अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, अहम ख़बरों को अपने व्लॉग में शामिल करेंगे। अफ़गान महाजरीन के लिए चीन ने और जापान ने अफ़गानिस्तान में जो है वो एक टाउन बनाने का फ़ैसला किया है, इस पे बात करेंगे। और साथ 10 दिन हो गए हैं कि तोरखम का बॉर्डर जो है वो मुसलसल बंद है। आज खुलने का इम्कान था मगर मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गए, इस पे बात करेंगे। 7 मजहबी जमातें निशाने पे हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को अलर्ट जारी किया गया है, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में अपने व्लॉग में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है चैनल तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, अफ़गान महाजरीन को जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनको पाकिस्तान से और ईरान से निकाला जा रहा है। स्पेशली पाकिस्तान से एक टाइम दिया गया है कि 31 मार्च तक जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी से अफ़गान महाजरीन निकल जाएं। और ACC कार्ड वाले जो हैं, जो अफ़गान सिटीज़न कार्ड जिनके पास है वो 1.3 मिलियन है, उनको भी 31 मार्च की तारीख़ दी गई है कि आप यहाँ से जाएं। जो POR कार्ड वाले हैं नाजरीन, जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वो 1.4 मिलियन है, उनको भी कहा गया है कि आपने 30 जून तक जाना है। अगर हम नाजरीन डिटेल में जाएँ तो 2023 में हम 4,44,000 अफ़गान महाजरीन को निकाल चुके हैं। साल 2024 में हम 4,35,000 के लगभग महाजरीन को निकाल चुके हैं, जब साल 2025 जो 2 महीने हो गए हैं इसमें 18,000 महाजरीन को निकाल चुके हैं। पाकिस्तान में मजमूई तौर पे जो तादाद बताई जाती है अफ़गान महाजरीन की कि POR कार्ड वाले 1.4 मिलियन है, ACC कार्ड वाले 1.3 मिलियन है, और जो इल्लीगल हैं, गैर कानूनी तौर पे हैं, वो 8 से 10 लाख हैं, तकरीबन 1 मिलियन है। ये तादाद सरकार बता रही है मगर जो लग रहा है कि तादाद इससे काफ़ी ज़्यादा है। खैबर पुख्तनख्वा में काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। ये जो तादाद सरकार बता रही है इसमें 54% जो हैं वो खैबर पुख्तनख्वा में है, 24% जो हैं वो बलूचिस्तान में है, बाकी पिंडी और कराची में ज़्यादा हैं, वहाँ पे ज़्यादा मुकीम हैं। इनको निकाला जाएगा। अब ईद आ रही है, रमज़ान है, रमज़ान के बाद ईद है। इनके पास 1 महीना है 1.3 मिलियन के पास, ACC कार्ड वालों के पास जो इस्लामाबाद और पिंडी में रह रहे हैं, और गैर कानूनी को तो डेफिनेटली किसी भी टाइम गिरफ़्तार करके उसको वापस भिजवाया जाता है। मगर ये जो पाकिस्तान की तरतीब को आप देखें कि पाकिस्तान ने साल 2024 में और 23 में तकरीबन 8,25,000 8 लाख के लगभग अफ़गान महाजरीन को निकाल चुके हैं। तो क्या आया ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान साल 2025 जो पाकिस्तान ने इस बार एक फ़ैसला लिया है कि जून में हर हाल में अफ़गान महाजरीन, चाहे वो गैर कानूनी हैं, चाहे वो कानूनी हैं, चाहे वो POR कार्ड वाले हैं, चाहे वो ACC कार्ड वाले हैं, इन सब को ज़रूर निकालना है। और साल 2025 ही अफ़गान महाजरीन का आखिरी साल है पाकिस्तान में, ये ऐसा लग रहा है। और ये लगने की वजह नाज़रीन बता देते हैं कि एक तो जितनी भी जमहूरी गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, उनमें जब फ़ैसले होते थे तो वो एक्सटेंड हुआ करते थे, उनको टाइम दे दिया जाता था। इस जमहूरी हुकूमत में चूँकि ये एक हाइब्रिड निज़ाम सिस्टम है, इसमें ज़्यादा पावर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है, इस्टेब्लिशमेंट ही फ़ैसले करती है। तो उससे लग ऐसे रहा है कि अफ़गान महाजरीन के बारे में जो इस्टेब्लिशमेंट ने एक फ़ैसला किया और जो रिपोर्ट्स उनकी मिल रही हैं कि यार सियासी पार्टियों में इनके एहतजाज में शामिल होना या अफ़गान बाशिंदों का मारा जाना मुख्तलिफ़ वाक़यात में, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में, और दूसरा अफ़गान तालिबान का रवैया, तो ये पूरी चीज़ों को इकट्ठा करके मुल्क में जो इस टाइम पे गड़बड़ हो रही है उसमें पाकिस्तान को ये लगा कि अफ़गान महाजरीन को मुकम्मल भेजा जाएगा। जितने भी गैर कानूनी इस मुल्क में मुकीम हैं उन सबको भेजा जाएगा, और अगर कोई आना चाहे तो वीज़े का एक प्रॉपर तरीका उनके पास होगा, तो पाकिस्तान के पास पूरा रिकॉर्ड भी होगा, आप वीज़े के मुताबिक मुल्क में अंदर आ सकते हैं। आप सोचें नाज़रीन, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप बग़ैर वीज़े के नहीं जा सकते। पाकिस्तान ही दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 8-10 लाख आपको गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन मिल जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का ये एक बॉर्डर अभी भी बाज़ जगह से ओपन है और दरअंदाज़ी भी दबा के हो रही है, और ये एक ऐसा लंबा बॉर्डर है इंडिया के साथ। अगर हमारा 3,400 किलोमीटर का बॉर्डर है तो वो दोनों साइड से फेंसिंग हुई है, दोनों साइड से प्रॉपर उसको मैनेज किया जा रहा है। इस तरह ईरान की तरफ से भी बॉर्डर्स हैं, दोनों तरफ से मैनेज हो रहा है। पाकिस्तान की साइड से ये 2,640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है इसको एक तरफ से मैनेज किया जा रहा है, जो काफ़ी मुश्किलात यहीं पैदा हो रही हैं। जब दूसरी साइड पे दूसरा मुल्क इसको मैनेज ही नहीं कर रहा और वो दरअंदाजी में उनको मदद कर रहा है, स्मगलिंग में उनकी मदद कर रहा है, ताकि मुल्क में पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी हो, यहाँ पे स्मगलिंग हो,
تو پھر کیسے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال پاکستان اس کو مینیج کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، مگر کافی ناکامی ہو رہی ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمگلنگ میں بھی اضافہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ شدت پسندی خیبر پختونخوا میں کافی بڑھ چکی ہے، اور دراندازی دبا کے ہو رہی ہے یہاں پہ۔ حالانکہ بارڈر کو اب ذرا قریب سے ایجنسیاں دیکھ رہی ہیں، ڈرونز اور تعداد بھی زیادہ کر دی گئی ہے، چوکیاں بھی زیادہ کر دی گئی ہے، اور سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ بھی زیادہ کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، سال 2023 اور 24 میں ہم 8 لاکھ تقریباً افغان مہاجرین کو نکال پائے ہیں۔ کیا یہ باقی تقریباً 3.5 ملین 3 ملین کیا 30 لاکھ لوگوں کو 35 لاکھ لوگوں کو ہم 10 مہینے میں نکال پائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اس ٹائم پہ۔ پہلا دیکھا جائے گا کہ سرکار اگر 1 مہینے کی جو ڈیڈ لائن ہے جو اس ٹائم پہ کہ جو مارچ کی دی ہے، UNHCR کی بھی ان کی بھی رپورٹ آئی تھی کہ آپ فروری میں نکل جائیں، اپنے لیے انتظام کر دیں، کم از کم پنڈی اسلام آباد سے نکل جائیں، مگر اب جو سرکار نے کہا ہے کہ آپ 31 مارچ تک نکل جائیں، ACC کارڈ والے بھی۔ تو اب دیکھا جائے گا ناظرین کہ 31 مارچ کی تاریخ جب آئے گی نا، تو اس میں ذرا کلیئر پکچر ہمارے سامنے آئے گی کہ 1.3 ملین لوگ جو ہیں ان کو جو لیگل ہیں، جو ان کو جانے کا کہا جا رہا ہے، اب ان کی کیا پوزیشن بنتی ہے۔ اگر مارچ میں حکومت اپنے اہداف کو حاصل کر لیتی ہے اور 1.3 ملین کو بھجوا دیتی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ جون میں جو 1.4 ملین ہے اور جو غیر قانونی طور پہ ہیں تقریباً 1 ملین یا 0.8 ملین، تو ان کو پھر بھجوایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ مارچ میں اس ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کیا جاتا تو مشکلات آ جائیں گی۔ ناظرین، ان افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کے لیے جب یہ واپس جائیں گے تو افغان حکومت نے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے، اور وہاں پہ جو جاپان نے $6 ملین کا اعلان کیا ہے کہ افغان مہاجرین کی رہائش پہ، ان کے کھانے پینے پہ، ان کو یہاں پہ رکھنے میں، ان کی پناہ گاہوں میں یہ $6 ملین جو ہے یہ ہم لگائیں گے۔ ان کے جو سفیر ہیں جاپان کے، انہوں نے خیر اللہ خیر جو ان کے منسٹر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ان سے ملاقات کی ہے اور ان کو $6 ملین کا کہا ہے۔ اور افغان حکومت مزید بھی کوشش کر رہی ہے کہ مختلف ممالک سے بات چیت ہو۔ ایک تو چائنا کے سفیر نے، چائنا نے بڑی ہیلپ کا کہا ہے کہ جو افغان مہاجرین ایران سے اور پاکستان میں بے دخل کیے جائیں گے، ان افغان مہاجرین کے لیے ایک ٹاؤن شپ بنایا جائے گا اور اس ٹاؤن شپ میں ان کو رکھا جائے گا۔ تو یہ جو چائنا اس پہ بڑی انویسٹمنٹ کرے گا، یہ جو پاکستان سے لوگ جائیں گے، مگر جب یہ لوگ جائیں گے ناظرین تو یہ اپنے ہی ملک میں ان کو ایک ٹاؤن میں رکھا جائے گا، کیونکہ ان میں زیادہ تر لوگ جو یہاں پہ 40-45 سال یا 20-25 سال گزار چکے ہیں۔ 92 میں زیادہ لوگ آئے ہیں، 2001 میں زیادہ لوگ آئے ہیں جو افغان وار تھی، 2001 سے پہلے جب ان کو پتہ چل گیا ہے پھر وہ آ گئے۔ 96 میں جب افغان طالبان کی حکومت آ گئی اس ٹائم پہ بڑے لوگ آئے ہیں، تو کافی تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ اور وہ لوگ 1978 میں جو لوگ آئے ہیں، اب ان سب کو اگر نکالنا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا ان کی وہاں پہ گھر وغیرہ ہے نہیں، بڑے کم لوگ ہوں گے کیونکہ ساری زندگی ادھر گزار لی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ان کی کافی زمینیں ہیں، گھر وغیرہ ہیں، مگر زیادہ لوگ بیچ میں ایسے ہیں جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ پاکستان میں ہی ساری عمر گزرے گی اور بچوں کی بھی یہاں پہ عمر گزرے گی۔ اب ان لوگوں کا وہاں پہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ ان کو وہاں پہ آپ ایسے سمجھیں کہ کیمپ میں رکھا جائے گا۔ پاکستان میں تو افغان مہاجرین کیمپ میں رہائش پذیر ہیں، مگر زیادہ افغان مہاجرین جو ہے وہ ملک کے تمام تر حصوں میں اپنے کاروبار آزادانہ طور پہ کر رہے ہیں اور اس ٹائم پہ موجود ہیں۔ اب ان کو نکالا جائے گا تو وہاں پہ ان کو کیمپ میں رکھا جائے گا، ایک ٹاؤن شپ بنائی جائے گی جس پہ چائنا انویسٹ کرے گا اور یہ وہاں پہ رہیں گے۔ تو ایک کم از کم ان کے لیے تھوڑی بہت راحت کی خبر ہوگی، مگر پریشان ہوں گے کہ ہم ٹاؤن میں رہ رہے ہیں اور ہم صرف اور صرف افغان مہاجرین میں رہ رہے ہیں۔ پاکستان میں تو ان کو اوپن سپیس تھا، آپ پنڈی اسلام آباد جیسے پوش ایریا میں رہتے ہیں۔ اب جو پنڈی اسلام آباد والے ہیں انہوں نے رخ دوبارہ کر دیا ہے، آلریڈی 54%۔ یہاں پہ ان 30-35 لاکھ لوگوں میں 54% جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ اس کے باوجود پنڈی اسلام آباد سے جن کو بے دخل کیا جا رہا ہے وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ناظرین، تورخم کا بارڈر جو ہے وہ 10 دنوں سے بند ہے۔ رمضان آ گیا ہے، آج خبر تھی کہ پہلے رمضان کو یہ بارڈر کھول دیا جائے گا، مگر آج پھر جو ننگرہار کا وفد آیا تھا افغان طالبان کا اور جو ملاقات کی اس میں مذاکرات پھر ناکام ہو گئے۔ پاکستان نے چوکی کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اگر چوکی بنا رہے ہیں تو اس کی ٹرم کنڈیشنز ہیں، رولز ریگولیشن ہے، جو بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، جو آپ کے ملک کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ آپ بارڈر کے قریب غیر قانونی طور پہ کام نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، جیسے پرمٹ لیا جاتا ہے اسی طرح دونوں اطراف سے بات کی جاتی ہے،
پاکستان سے بات، اگر پاکستان چوکی بناتا ہے تو وہاں پہ بات کی جائے گی، اگر وہ چوکی بناتے ہیں تو پاکستان سے بات کی جائے گی۔ بارڈر کا اپنا مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے، ایسے سمجھے کہ ایک پرمٹ کے طور پہ ہوتا ہے، کتنے بندوں نے کام کرنا ہے، کس ٹائم کام ہوگا، کتنی مین پاور ہوگی، یہ ساری چیزیں بیچ میں انکلوڈ ہوتی ہیں، اور وہ دیکھا جاتا ہے کہ بارڈر کے کتنے ایریا میں کام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اپنی چوکی کو ایکسٹینڈ بھی کرنا ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کرنی پڑے گی، مگر طالبان نے یوں ہی ڈائریکٹلی کام شروع کر دیا تھا جیسے بس بندہ کوئی گھر میں کام کرتا ہے۔ اس پہ پاکستان نے ان کو منع کیا تھا، اور ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے دیکھا ناظرین کہ گزشتہ 10 دن میں پاکستان اور افغانستان کی 4-5 بار جھڑپ ہوئی مومن اور خیبر میں۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ افغان طالبان نے فائرنگ کی، جواب میں پاکستان نے فائرنگ کی، ننگرہار کے علاقے میں، گوشتے میں، لال پورہ میں ان کے علاقوں نے لوگوں نے نقل مکانی کی۔ تو یہ اسی چوکی کے چکر میں یہ پاکستان کی 4-5 بار جو ہے وہ افغان طالبان سے فائرنگ ہوئی، اور انہوں نے بھی فائرنگ کی، انہوں نے بیچ میں ڈرون بھی استعمال کیا جو پاکستان نے بعد ازاں گرا دیا تھا، چوکی پاکستان نے ان کی تباہ کر دی تھی۔ تو یہ پاکستان کی اور اس کی ٹینشن اور جڑپ ایک چوکی پہ تھی۔ اب وہی چوکی جو ہے اس کی وجہ سے اب بڑا بارڈر جو ہے افغانستان کے ساتھ تجارت کا طورخم وہ بند کر دیا گیا ہے، اور 10 دن ہو گئے ہیں۔ آج کے مذاکرات میں یہ امید تھی کہ پاکستان ان کو قائل کر پائے گا اور وہ پاکستان کو قائل کر پائیں گے، کیونکہ نقصان دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ پاکستان کا بھی شروع کے 5 دن میں $12 ملین جو ہے وہ پاکستان کے حساب سے نقصان ہو چکا تھا۔ اب 10 دن ہو گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی $24 ملین کا نقصان پاکستان کا ہو گیا ہے۔ اس طرح اس سائڈ کا نقصان ہوا ہے، اور جو وہاں پہ بیچارے غریب رول رہے ہیں، جو گاڑیاں لے کے گئے ہیں، جن کو پتہ نہیں تھا کہ اب بارڈر آج بند ہونا ہے، وہ پھنس گئے ہیں۔ تو اس طرح 2-2.5 ہزار گاڑیاں اس سائڈ پہ ہیں، 2-2.5 ہزار گاڑیاں اس سائڈ پہ ہیں۔ وہ گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ لوڈڈ ہیں، اس میں مال ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو ڈیفینیٹلی 10 دن میں خراب ہو جاتی ہیں۔ گوشت ہوگا، چکن ہوگا، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، وہ سارا خراب ہو گیا ہوگا۔ تو سرکار کا بھی نقصان ہے، عوام کا بھی نقصان ہے۔ اسی طرح وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے پاس ویزے ہیں، وہ آنا چاہ رہے ہیں، بیمار افراد ہیں، لاغر ہیں، جو بیچ میں ضعیف ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے وہاں پہ نہیں مل رہے، مہنگائی وہاں پہ زیادہ ہے، اوپر سے رمضان آ گیا ہے، ٹرانسپورٹ کے خرچے ہیں، ٹرانسپورٹ کھڑی ہے وہاں پہ، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے ٹرکس ہیں۔ تو یہ ساری مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور افغان طالبان اگر آج چاہتے چوکی پہ کام بند کرتے تو یہ بڑی آسانی رہتی۔ بہرحال آج کا دن کہا گیا تھا کہ رمضان ہے، دیکھا جائے گا اور بارڈر کھول دیا جائے گا، مگر کھولا نہیں گیا۔ ناظرین، مذہبی جماعتوں میں زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ ایک تو جامع حقانیہ پہ اکوڑا خٹک نوشہرہ میں جو مدرسہ ہے وہاں پہ خودکش حملہ ہوا، جس میں نائب محتمم سابق ایم این اے مولانا سمیع الحق کے بڑے بیٹے مولانا سمیع الحق کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں 2018 میں بحر ٹاؤن میں ان کو شہید کیا گیا تھا، چاقوؤں کے وار کر کے ان کو شہید کیا گیا تھا۔ ان کے قاتلوں کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس میں جمعے کی نماز میں، پرسوں کا واقعہ جمعے کی نماز میں، جمعے کی نماز کے بعد جب وہ اپنے گھر جا رہے تھے، حامد الحق جو نائب محتمم ہے جامع حقانیہ کے، ان کو جو وہاں پہ دہشت گرد تھا، انہوں نے جو سوسائڈر بامبر تھا، انہوں نے ان سے پیسے بھی لیے۔ عمومی طور پہ مولانا سمیع الحق اپنے ٹائم میں جب زندہ ہوتے تھے مرحوم، تو وہ وہاں پہ اپنے گھر واپس جا کے لوگوں کو جمعے کے بعد پیسے دیا کرتے تھے، غریبوں کو۔ اسی طرح یہ بھی اپنی والد کی پیروی کر کے جمعے کی نماز کے بعد گھر جاتے تھے تو وہاں پہ پیسے دے دیا کرتے تھے۔ اس خودکش حملہ نے ان سے پیسے بھی لیے، ان کو چوما بھی، گلے سے لگایا اور خود کو بم سے اڑا دیا۔ اب وہاں پہ ساتھ مولانا حامد الحق سمیت 8 اہلکار جو ہیں جو نماز سے فارغ ہو گئے تھے، وہ بیچ میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، یہ انہیں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ جو ٹارگٹ تھا، آپ اگر یہ اتنا ایکسیس اس کو تھا اور نماز کے بعد نماز پڑھ کے اس نے انتظار کیا تو یہ اندر بھی نماز کے مسجد کے اندر بھی کر سکتا تھا۔ اگر مسجد کے اندر کرتا تو ہزاروں لوگ تھے اس مسجد میں، تو کافی تباہی ہو سکتی تھی، مگر انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا حامد الحق کو، اور حامد الحق کو ٹارگٹ کیا۔ اب وہ بیچ میں شہید ہو گئے۔ کسی بھی جماعت نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی۔ شک جا رہا تھا تحریک طالبان پہ، مگر تحریک طالبان کے زیادہ تر لوگ یہاں سے پڑھے ہیں، یہ جہادیوں کی یونیورسٹی ٹائپ ہے۔ اب یہاں سے افغان طالبان نے بھی کافی تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے بھی مذمت کی ہے، اور ٹی ٹی پی جو پاکستان میں ہے انہوں نے بھی مذمت کی ہے۔ اب جو شک جا رہا ہے وہ داعش پہ جا رہا ہے، مگر داعش نے ابھی تک اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ناظرین تھریٹ الرٹ جو ہے وہ 1 ماہ پہلے جو ہے وہ ڈیر اسماعیل خان کے ڈی پی او نے جاری کیا تھا، وہاں کے ڈی سی نے جاری کیا تھا، اور صوبائی حکومت نے، مطلب خیبر پختونخوا کی حکومت نے تھریٹ الرٹ
مولانا فضل الرحمان صاحب کی زندگی کو خطرہ اس حوالے سے جاری کیا تھا۔ اب یہ بیچ میں اسیسنیشن جو ہوئی ہے حامد الحق کی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اور بھی احتیاط کریں گے اور وہ جلسے جلوس وغیرہ میں کمی آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کی جو بات چیت چل رہی ہے وہ آگے جا کے مظاہروں میں ہوں گے، مگر اب یہ جو واقعہ بیچ میں ہوا ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ اگر کریں گے بھی تو بڑی احتیاط کریں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ٹارگٹ پہ ہیں۔ اور جب حامد الحق کو ٹارگٹ کیا گیا ناظرین، تو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے جو داعش کے چند اکاؤنٹس ہیں ایکس پہ، وہاں پہ کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھی کو، اس کے دوست کو مار دیا گیا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ٹارگٹ پہ ہیں، ان کو بڑا خیال کرنا پڑے گا، اور حکومت کو بھی ان کی سیکیورٹی کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک زیرک سیاستدان ہے، ایک دھواندھی سیاستدان ہے، مفادات کی سیاست کرتے ہیں، مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، اصولوں کی سیاست کرتے ہیں۔ یہ واحد پاکستان کا پولیٹیشن ہے کہ یہ تینوں کرتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ فلاں پولیٹیشن جو ہے وہ اصولی ہے، فلاں جو ہے وہ مفادات کا ہے، فلاں جو ہے وہ اس طرح ہے، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب میں یہ تینوں خوبیاں موجود ہیں۔ اصولوں کی سیاست بھی اپنا لیتے ہیں اور مفادات کی اور مفاہمت کی سیاست کی تو وہ بادشاہ ہیں، وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ مولانا تحریک انصاف کے بڑی نزدیک چلے گئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ جو اختلاف تھا اس میں اتنا دور نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب بڑے قریب چلے گئے ہیں، مگر ابھی تک جو پروٹیسٹ تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ روڈ پہ ہمارے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نکلیں اور وہاں پہ احتجاج وغیرہ کریں، اب اس سے تو وہ رہ گئے، کیونکہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ان کو تھریڈ الرٹ بھی جاری ہے۔ تو اب یہ بڑا خیال کریں گے، اور ایک خیال رکھنا بھی چاہیے، اور سیکیورٹی اداروں کو بھی چاہیے کہ بڑا خیال رکھے۔ ایک سینئر پولیٹیشین ہے، جس طرح کسی زمانے میں نوابزادہ نصر اللہ خان ہوا کرتے تھے، شاہ احمد نورانی ہوا کرتے تھے، یہ بڑے نام تھے، جمہوریت کے بڑے علمدار تھے۔ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے اس کی تو حکومت بھی بڑا ریگارڈ اس حکومت کرتی ہے، ریسپیکٹ کرتی ہے، ایک سینئر پولیٹیشنز ہیں۔ دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم بنانے میں عمران خان کی حکومت میں، ان کے خلاف عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا اہم رول تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ موجودہ حکومت بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس طاقت بھی ہے عوام کو نکالنے کی۔ اگر پنجاب میں اس کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے تو پنجاب میں کسی بھی جماعت سے سب سے بڑا جلسہ کسی بھی شہر میں 24-48 گھنٹوں کی کال پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب پنجاب میں، پنجاب کے دیگر شہروں میں، سندھ کے شہروں میں، اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں کہیں بھی لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی خوبی ہے۔ ان کے لیے ان کے لوگ جو ہیں، جمعیت علماء اسلام کے لوگ، مدارس کے لوگ اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں مولانا کی ایک کال پہ نکل آتے ہیں۔ تو مولانا کی کافی خوبیاں ہیں، اور سیاستدان جتنے بھی، اللہ ان کی عمر دراز کرے، جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں، چاہے اچھا لگے برا لگے، زرداری ہیں، نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، عمران خان ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جتنے بھی پولیٹیشن ہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ویسے بھی پاکستان میں ایک ہائیبرڈ نظام ہے، اور سیاست جمہوریت ویسے بھی لپیٹ دی گئی ہے، بڑی کم سمٹ کے آ گئی ہے۔ تو تمام تر سیاستدانوں کو اللہ عمر دے، اور آپس کے اختلاف اگر یہ بلا دیتے ہیں سارے اور ایک میز پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ملک کا بڑا بھلا ہو جاتا ہے۔ پاکستان ویسے بھی سیاسی عدم استحکام کا شکار تو ہے، اور ساتھ شدت پسندی اور دہشت گردی بھی ہے۔ تو ان سب میں جمہوری سیاسی جماعتوں کا کردار بڑا اہم تھا کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے اپنی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ذرا آسانی رہتی۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔